बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हम कराची शहर के मामलात पर बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये शहर पाकिस्तान का वो शहर है जिसको मुआशी हब तो कहा ही जाता है, लेकिन मसाइल का भी हब है। और यहाँ अनगिनत मसाइल होते हुए यहाँ पर एक हुक्मरान जमात भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो ये हमें बारहा कहती आ रही है कि वो पाकिस्तान के साथ साथ ज़ाहिर पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स है उसमें भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और कराची जैसे शहर को सर्व करने में भी कोई कसर उठा नहीं रख रहे। लेकिन जाहिर है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात है तो उसकी एक अपोजिशन भी मौजूद है जो कि MQM पाकिस्तान की सूरत में है, लेकिन शायद वो आवाज़ इतनी तवाना नहीं रही है या है, इसके ऊपर कलाम करना शायद कुछ बेहतर नहीं होगा। लेकिन कुछ और वॉइसेस हैं, कुछ और सेम वॉइसेस हैं जो हमें सुनाई देती रहती हैं। अभी मैंने पिछले दिनों महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह जनाब आफाक अहमद साहब को सुना जो कि कराची के अनगिनत मसाइल के ऊपर बात कर रहे थे। आजकल बड़ा वावेला है नंबर प्लेट्स का, उसके ऊपर उन्होंने बात की। शहर की आबादी के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये कहा कि 10% लोग जो हैं 90% लोगों पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। और इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ तक एक बयान में कहा कि कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है, तो ये जागीर जिनकी है वो इस जागीर में अभी तक क्या कंट्रीब्यूट कर चुके हैं या कर सकते हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने आज जहमत दी है और हम खुद आए भी हैं। जनाब मोहतरम महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद साहब आज हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। आफाक भाई खैरियत से हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आफाक भाई, आप शहर के रहने वाले बासी हैं, शहर के बेटे हैं, आपसे हम क्या ही सवालात अक्सर और बेशतर बहुत सारे शहर के मामलात पर बात करते हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त एक हॉट डिबेट नंबर प्लेट का मामला है तो मैं उसी से आगाज़ करना चाहूँगी। ये फरमाइएगा कि क्या मुज़ायका है, नंबर प्लेट अजरक की हो, नंबर प्लेट सादी सफ़ेद हो, या नंबर प्लेट बकौल आपके पाकिस्तान के झंडे की हो, आइडेंटिफिकेशन होना, इनरोल्ड होना, या फिर जाहिर है जैसे एक्साइज वाले मिनिस्टर मुकेश चावला साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा भाई जब हम इस पर इनिशिएटिव लेते हैं लोग स्टे लेने चले जाते हैं और मामला रुक जाता है। हम रजिस्ट्रेशन के मामले से लेकर कराची को एक महफूज शहर बनाने के लिए ये सारा अमल कर रहे हैं, तो आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो जो नंबर प्लेट होती है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। यस सर। किसी सूबे को रिप्रेजेंट नहीं करती। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पढ़ी क्लॉजेस जिसकी पिटिशन ये लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें कहीं गुंजाइश नहीं है कि आप कल्चरल कोई आइडेंटिटी उसके ऊपर आप मेंशन करें। अच्छा। उससे तमाम कौमियतों के अंदर तफरीक पैदा होती है जो आपके आइन की खिलाफ वर्जी है। अच्छा। तो वो गुंजाइश ही नहीं है उसकी। ठीक। दूसरी बात ये है कि ये कह देना कि हम उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोई उसमें बार कोड्स दिए हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो ठीक है, आपने बार कोड्स दिए हैं। उन बार कोड्स के बाद जो आपने उसमें ये जो अजरक आपने मेंशन की, उस अजरक का ताल्लुक़ आपके कल्चर से है। जब मुमताज़ भुट्टो साहब ने ज़बान के ऊपर हमला किया था हमारी, और क्या हमला किया था? लोग ये पूछ, देखिए आफाक भाई मसला ये ना, लोगों की याददाश्तें कमज़ोर हैं और आज के जिन लोगों के लिए हम ये प्रोग्राम्स करते हैं आगाही के लिए या मालूमात के लिए, उनको नहीं पता क्या हमला हुआ था। बताए ना ज़रा, हमें भी तो पता चले। मेरे ख्याल 72 के अंदर मुमताज़ भुट्टो ने ये कहा था कि सिंध की ज़बान सिर्फ सिंधी होगी। तो उस पर रईस अमरूवी साहब उस ज़माने में ज़ाहिर के महाजर नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं थे, या अल्ताफ़ हुसैन साहब या आफाक या खालिद मकबूल साहब या कोई और नहीं था जी। तो रईस अमरूवी साहब बहरहाल एक शायर की हैसियत से, क्योंकि वो महाजर कौम से ताल्लुक़ रखते थे, तो जब उन्होंने कहा कि उर्दू नहीं चलेगी और इस सूबे में सिर्फ सिंधी ज़बान चलेगी, और उन्होंने कौमी असम्बली से अक्सरियत की बुनियाद पर रेजोल्यूशन भी पास कराई, तो रईस अमरूवी साहब ने एक क़ता लिखा कि उर्दू का जनाजा धूम से निकले। और ज़ाहिर लोगों में गुस्सा था, लोग सड़कों पर आ गए, बाहर आ गए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सिंध को 2 लसानी सूबा तस्लीम करना पड़ा। और उसकी दलील ये है कि उन्होंने फिर जो आपको वफाक से कोटा मिलता था 18%, उसको फिर उन्होंने अर्बन और रूरल एरियाज़ में तकसीम किया। ठीक हो गई बात। ठीक है ना। तो इसका मकसद है कि सिंध 2 लसानी सूबा है। जब सिंध 2 लसानी सूबा पीपल्स पार्टी के कायद और बानी ने तस्लीम किया, तो आज अगर आप ये कहें कि सिंध के अंदर जो वो सिंधी चाहेगा वो हो जाएगा, तो सिंध 2 लसानी सूबा है। महाजरों के जज्बात का ख्याल रखना पड़ेगा। महाजरों का अपना कल्चर है। इस कराची में जो सरकारी आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक कराची में
سندھی جو رہتا سرکاری اعداد و شمار، میرے نہیں اعداد و شمار، ٹھیک ہے، جو مردم شماری ہوئی تھی اس مردم شماری میں جب انہوں نے زبان کی بنیاد پر اس کی تقسیم کی تو اس میں 10.3% جو ہے انہوں نے سندھی شو کیے، سندھی زبان بولنے والے. تو اس کا مقصد ہے کہ باقی تمام لوگوں کے اوپر آپ 10% لوگ اپنا کلچر مسلط کریں، یہ غلط ہے. اور اجرک کے اوپر کوئی سیکیورٹی فیچرز یا کوئی بار کوڈ نہیں ہے، وہ صرف انہوں نے الگ سے دیا، بار کوڈ نیچے ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جب آپ نمبر پلیٹ ایشو کرتے ہیں، پہلی مرتبہ کوئی گاڑی کی رجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ پہلی مرتبہ نمبر پلیٹ کے پیسے دے دیتا ہے. جی. جب وہ نمبر پلیٹ کے پیسے دے چکا ہے اور اگر آپ کوئی اس میں ضروری تبدیلی چاہتے ہیں، گورنمنٹ ضروری تبدیلی چاہتی ہے، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اتنا اعلان کرے کہ پرانی نمبر پلیٹ جمع کرا کے نئی کا اجرا کروا لیجئے. آپ ان سے دوبارہ پیسے کس بات کے لے رہے ہیں جب پہلے آپ کو پیسے دیے جا چکے ہیں؟ تو آپ کراچی کے عوام کے ساتھ یا سندھ کے شہری عوام کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، ظاہر ہے میں اس کی مخالفت تو کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی آواز میں جب بھی آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں کچھ ڈیٹا ہے، میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے وہ شیئر کروں، کیونکہ ابھی آپ نے سرکاری اعداد و شمار کی بات کی ہے. سندھ کی آبادی 6 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، تقریباً. دیہی اور شہری آبادی، سندھ کی شہری آبادی کی تعداد ہے تقریباً 3 کروڑ، ٹھیک ہے. اگر سندھ کی پرسنٹیج لگائیں تو 54% آبادی ہماری شہری آبادی کی طرف ٹلٹ ہوتی ہے. 40 سال سے کم عمر جو افراد ہیں اس میں 22 ملین مرد ہیں اور 21 ملین عورتیں ہیں. یہ میں لکھ کر اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ میں آپ سے پوچھ سکوں. تقریباً 4 کروڑ سندھ کی آبادی جو ہے وہ 40 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے. اب جو 15 سے 29 سال کے درمیان افراد کی تعداد ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ سارے سرکاری اعداد و شمار ہیں. آپ جو سیاست کر رہے ہیں، جو مخالفت کر رہے ہیں، وہ 1 کروڑ 40 لاکھ بچہ یا ینگسٹر جو کہ 15 سے 29 سال کے بیچ میں عمر رکھتا ہے، وہ آپ کی اس مخالفت کو بائی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ جو لسانی بات ابھی آپ خود کر رہے تھے کہ لسانیت پہ تسلیم کیا گیا دونوں کو کہ سندھی بھی رہتے ہیں یہاں اور مہاجر بھی رہتے ہیں. اب لسانی والا کارڈ یا مہاجر کارڈ ایک ینگسٹر لینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم لسانی نہیں ہیں، ہمارا صوبہ ہے، ہم سندھی بھی ہیں، ہم پاکستانی بھی ہیں. تو پھر کیسے آپ اپنا میسج کنوے کر پائیں گے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا، اور آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا. میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی گلی کوچوں میں جا کے عام بچے جو کرکٹ کھیل رہے ہوں، جو گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوں، ان سے جا کے ان کی قومیت کے بارے میں معلوم کیجیے. اگر کہیں کوئی کنفیوژن آپ کو ملے تو پھر آپ کی بات درست ہے، ورنہ پھر میری بات درست ہے کہ لسانیت ایک حقیقت ہے جسے تسلیم کر لینا چاہیے. مہاجر ایک قومیت ہے، اسے تسلیم کر لینا چاہیے. پروفیسر سومرو استاد ہیں جامشورو یونیورسٹی کے، وہ بیچارے ممکن ہے کہ وہ محبت میں ہی بات کر رہے ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ مہاجر جو ہے وہ ایک ہجرت کا عمل تھا، ختم ہو گیا. اب جو لوگ یہاں آباد ہیں انہیں سندھی بن جانا چاہیے اور سندھی ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہو سکتا تھا، اس وقت ہو سکتا تھا جب پنجاب کی طرح آپ آنے والوں میں اور جو پہلے سے لوگ آباد تھے ان میں تفریق نہ رکھتے. پنجاب میں بھی لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ اپنے آپ کو پنجابی کہتے ہیں اور وہ پنجاب کے کلچر کو انہوں نے اڈاپٹ بھی کر لیا. ان کے ساتھ اس وجہ سے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ یہ ہجرت کر کے آئے تھے اور یہ پہلے سے آباد ہیں. لوگوں نے وہاں کلیم لیے ہیں. یہاں تو جو لوگ آباد تھے انہوں نے آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور شہری اور دیہی کی تفریق آپ نے رکھی. سوبرو صاحب آج معصومیت سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں جو لوگ یہاں آئے ہیں انہیں سندھی بن جانا چاہیے. میں آنے کے بعد سندھی اگر تھا تو پھر این ای ڈی یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی میں، جابس میں آج تک شہری اور اربن کی بنیاد پر، کوٹے کی بنیاد پر آپ میرٹ کا قتل کیوں کرتے رہے؟ اور اگر آج میں نے اس کی اجرک کی مخالفت کی تو تمام سندھی قوم پرستوں نے کہا کہ جو سندھ میں رہتے ہیں وہ سندھی ہیں. اگر سندھی ہیں تو پھر کوٹے کی بنیاد پر انہیں تم تفریق ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کرتے ہو؟ سندھی ہے، سارے کے سارے میرٹ کے اوپر آ جائیں. اگر میرا بچہ جو ہے وہ 85% ہے اور تم 65% کے اوپر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہو، غلط ہے. کوٹے کی بنیاد پر وہ بھی سندھی ہے، میں بھی سندھی ہوں، یہ تفریق کیوں ہے؟ اچھا آفاق بھائی، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو حیات دے، زندگی دے اور آپ مزید کنٹریبیوٹ کریں. میرا خیال ہے آپ کی عمر اس وقت لگ بھگ 63 برس ہے. بالکل ہے، ایسا ہی ہے. اور آپ کی سیاست کو 33 سال ہو گئے.
اب میری ناکامیاں مت گنوائیے گا، اس لیے کہ ناکامی میں نہیں گنواری، میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں، دیکھیے میں اصل میں ایک آفاق بات میں ناکامی نہیں، سوال سن لیجئے پھر آپ جواب دیجیے گا. اس پورے عرصے میں جو سیاست آپ نے کی ہے وہ مہاجر کے نام پہ کی ہے، مہاجر کے لیے سیاست کی ہے. اس سیاست سے آپ ابھی تک اس ینگسٹر کو الائن نہیں کر پائے جو آج کا نوجوان ہے. وہ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ کو یہ کہتا ہے کہ وہ لسانی کارڈ استعمال کرتے ہیں. وہ مہاجر کاز کے لیے کیا کام کیا؟ یہ میرا سوال ہے. آپ نے کیا ابھی تک وہ کنٹریبیوشن کر پائے آپ جو اس عرصے میں آپ کو کرنا چاہیے تھا؟ ثنا صاحبہ دیکھیے، جب آپ کے ادارے یہ فیصلہ کر لیں کہ مہاجر بنیاد پر پالیٹکس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ طے کر لیں کہ مہاجر نام پر اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے، تو اس میں آپ کسی کو دوش دیں کہ صاحب آپ کو ینگسٹرز نے تسلیم نہیں کیا، چھوڑ دیں، آزاد کرائیں الیکشن، فارم 47 دفتروں میں بیٹھ کے نہیں بنائیں، کریں الیکشن. مہاجر نام پر اس شہر کے اندر ایک دن کے اندر اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسلحے کے بل کے اوپر آپ تمام لوگوں کو دبا کے رکھیں اور کہیں کہ جناب یہ لسانیت ہے، عصبیت ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ اجرک جب نمبر پلیٹ کے اوپر آپ لگا رہے ہیں یہ عصبیت نہیں ہے. جب آپ ڈومیسائل کی بنیاد پر میرے بچے کا معاشی قتل کر رہے ہیں وہ عصبیت نہیں ہے. مطلب عصبیت صرف یہ ہے کہ میں مہاجر لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں، یہ پرچم کے اوپر مہاجر لفظ کیوں ہے، یہ عصبیت ہے. میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیے علاقائی شناخت گناہ نہیں ہوتا ہے. ہم نے کبھی کہا ہے کہ پنجاب ریجمنٹ کیوں ہے، یہ پاکستان 1 کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے کہ سندھ ریجمنٹ کیوں ہے، یہ سندھ ریجمنٹ کو پاکستان 2 کہا جا سکتا تھا؟ بھائی لسانیت ہے، شناخت ہے. اچھا، یہاں ظاہر ہے کہ زبان کی بنیاد پر لوگوں کی اپنی اپنی شناخت ہے. دیکھیے بین الاقوامی سطح پر آپ قومیت کسے تسلیم کرتے ہیں؟ جس کے پاس زمین ہے، ثقافت ہے، نفسیاتی رد عمل اس کا مشترکہ ہے، مفادات اس کے، معاشی مفادات اس کے مشترکہ ہیں. ہم سب چیزوں پر پورے اترتے ہیں نا. بس جس طرح باقی قومیتیں اس طرح ہمیں. باقی قومیتیں اگر ملک کے خلاف نہیں ہیں تو میں ملک کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں میری شناخت کو؟ ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ دینا کہ جناب لسانی بنیاد پر ینگسٹرز نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا، یہ جو ڈنڈے کے بل پہ آپ روک کے بیٹھے ہوئے نا، اس کو آپ جس دن میرے ہٹا پاس لیں اس گے. کا کاؤنٹر ہے. ابھی میں آپ سے اس بریک کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے، میں آپ سے اس کے کاؤنٹر پہ بات کرتی ہوں. مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ جناب آفاق احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عصبیت لسانیت کی ہوا سارے دے رہے ہیں اور میرے اوپر الزام ہے. میں نے سوال اس لیے کیا کہ ینگسٹرز آج کل جس سوچ کے تحت چلتے ہیں شاید وہ بالکل مختلف ہے اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی روش تھوڑی مختلف ہے. آپ اس میں تصحیح کر لیجیے بریک سے پہلے کہ دیکھیے میں نے کہا کہ لسانیت تمام جگہ ہے، لسانی شناخت گناہ نہیں ہے، نہ ملک کے خلاف ہے. عصبیت کو آپ نے اس میں بیچ میں جوڑا وہ غلط ہے. اوکے، ایک بریک لے لیتے ہیں اسی بات پر اور بریک سے واپس آ کر پوچھتے ہیں کہ جو ایوان میں بیٹھے ہوئے MQM پاکستان کے لوگ ہیں یہ ان کی زبان، ان کی شناخت کیا ہے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت موجود ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ جناب آفاق احمد کے ساتھ اور گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ اردو بولنے والے یا مہاجر بولنے والے جو لوگ، مہاجر قوم جو ہے اس کے حوالے سے ایک خاص قسم کا رویہ ہے جو کہ آفاق احمد صاحب فرما رہے تھے. آفاق بھائی پھر اب یہ مجھے بتائیں نا، آپ کہہ رہے ہیں ڈومیسائلز کی بنیاد پر نوکریاں نہیں مل رہی اور فلاں فلاں فلاں، تو یہ MQM پاکستان کے لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ بار لگائی، روکا گیا، نہیں جانے دیتے اسمبلیوں میں. MQM پاکستان والے تو اسمبلیوں میں بھی ہیں، وزارتیں بھی ان کے پاس ہیں، وہ بھی تو مہاجر قوم اور مہاجر کاز کے لیے کام کرتے ہیں. محترمہ ووٹوں کی بنیاد پہ نہیں گئے، فارم 47 کی بنیاد پر گئے. دنیا کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے. آپ کے تو اس الیکشن کو کسی دنیا نے تسلیم نہیں کیا. اچھا، بسائڈ دیٹ الیکشنز اور باقی ساری کچھ آپ نے اس وقت تک جو مختلف باتیں کی، اس میں ایک لفظ مجھے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ سنائی دیا کہ آپ نے کہا کہ کراچی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. لوگوں نے اس کی جواب میں کہا کہ یہ آپ کے باپ کی بھی جاگیر نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی سیاست آپ کر رہے ہیں اس کو یہاں پر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف لوگوں سے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی بات آ جائے گی، پھر لسانیت کی بنیاد پر آواز اٹھا کر اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھے ہیں. اس کو مزید شہر کو خراب کرنے کی یا یہاں پر کسی طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی. تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کریں گے؟ بند کریں گے، مقدمات بنائیں گے اور کیا کریں گے. مقدمہ آپ ایک منٹ رکیں، آپ نے ایک لفظ کیا، ٹرک سے لوگ مر رہے تھے نا،
تو آپ جیل کے اندر گھوم کر آئے ابھی تازہ تازہ. میں تو آج بھی کوٹ بھگت کے آیا ہوں, میرے تو دہشت گردی کوٹ میں 3 مقدمات چل رہے ہیں. اتنی ویلیو ہوگی ہے نا, دیکھیں ایک ٹرک ایسوسی ایشن کے لوگوں نے آپ کو جیل کروا دی. کوئی بات نہیں, مطلب اس جیل سے ڈر کے کیا حق کہنا چھوڑ دیں, سچ کہنا چھوڑ دیں. مطلب اس شہر میں آپ ڈومیسائل کی بنیاد پر لوگوں کو نوکری سے نکال دیں, آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں. مطلب آپ سندھ کی اجرک جو ہے وہ اس کو کہیں 5000 سال پرانی ہماری ثقافت ہے. وہ ثقافت تمہاری 5000 سال پرانی ہو یا 5 دن کی پرانی ہو, ثقافت کسی قومیت کی ہے نا. آپ میری ثقافت کو مٹی میں ملا کے آپ یہ کہو کہ میری ثقافت تم پہ تھوپ رہا ہوں, اس کو برداشت کر لو, میں کیوں کر لوں. اور پھر اگر جو لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ بھائی یہ مہاجر لفظ استعمال کر کے عصبیت پھیلا رہا ہے, آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر اجرک مسلط کر کے, اور آپ آج آپ کے جو ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہارات چل رہے ہیں وہ سندھی لینگویج کے اندر آپ چلا رہے ہو, تو آپ یہ عصبیت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کہیں کہ فخر سے کہ ہم سندھی ہیں اور اس سندھ کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو سندھی بن کے رہنا پڑے گا. یار اگر یہ کہتے کہ یہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور سندھ کے جو 5 کروڑ عوام ہیں انہیں پاکستانی بن کے رہنا پڑے گا, میں اپنے جو لسانی اسٹانس ہے اس کو میں وڈرا کر لیتا. بن جاؤ پاکستانی. آپ پاکستانی بننے کو تیار نہیں ہو, مجھے آپ جو ہے کہو کہ صاحب آپ لسانیت کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اچھا آفاق بھائی, اب تھوڑی میں مختلف بات کر رہی ہوں, یہ ایک ظاہر مسئلہ ہے. ویسے 1 اگست تک آپ نے کہا ہے کہ سارے لوگ پاکستانی نمبر پلیٹ لگا لیں. نہیں, میرے پاس, میں مختلف علاقوں میں گیا ہوں, لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم 1 اگست سے جو ہے وہ نمبر پلیٹس کے اوپر اجرک کی بجائے پاکستانی پرچم آویزہ کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے یاد کرو. چیز کا یہ کیمپین ہو جائے گی نا خالی. دیکھیں آفاق بھائی, آپ جی بتائیے, آپ کی ایک سیاسی جماعت ہے, آپ ایک باشعور آدمی ہیں, یہ تو ایک بہت I'm sorry but لیکن ایک سرجانی ٹاؤن کا ایک لڑکا بھی یہ کام کر رہا ہے کہ وہ فری نمبر پلیٹیں بانٹ رہا ہے. میں نہیں کر رہا, تو عوام کرے گی کہ وہ ٹھیک ہے نمبر پلیٹ کی جگہ وہ اگر پاکستانی پرچم لگا رہے ہیں لگانے دیجئے. میں نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اجرک والی نمبر پلیٹ کیری کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو فورس نہیں کیجئے کہ یہ پاکستانی پرچم لگاؤ گے. لیکن اگر کسی نے اجرک کی جگہ پاکستانی پرچم لگایا ہوا تو پھر پولیس اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو فورس نہیں کرے کہ پاکستانی پرچم اتار کے. یہ تو آپ ٹکراؤ کروا دیں گے آفاق احمد صاحب. کیوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے سڑکوں پر یہ ہوگا کہ ایک پولیس آفیسر کو ایک لڑکا یا ایک فیملی کہے گی کہ کون سا یہ مطلب کوئی قانون کے اندر پابندی کہ آپ اجرک کی نمبر پلیٹ کے بغیر نہیں چل سکتے؟ سر انہوں نے تو قانون نکال دیا نا. کون سا قانون ہے؟ یہ جو آپ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کوئی بھی کام کرتے رہیے اس کو تسلیم کر لیں. ہم نے عدالت میں چیلنج کیا ہے کہ بھائی اس میں ہے ہی نہیں, گنجائش ہی نہیں ہے اس میں. آپ دیکھیے یہ کہہ دینا کہ صاحب ہمارا کیونکہ کلچر ہے اس پہ ہم نے اس کو ڈالا ہے, آپ پورے پاکستان کی نمبر پلیٹس اٹھا لیجئے, جو قومی ورثے ہیں ان کو انہوں نے اس میں مینشن کیا ہوا ہے, چاہے وہ مینار پاکستان ہو, چاہے وہ فیصل مسجد ہو, چاہے وہ کوئٹہ کا زیارت کا کیا ہے. قائد اعظم کافی تھا نا, اس میں پھر اجرک کی ضرورت کیا تھی بھائی. کوئٹہ کے اندر آپ کوئٹہ کے جو قائد اعظم کی ریزیڈنسی تھی آپ اس کو دکھاتے ہیں وہاں کی رجسٹریشن کے اندر. ٹھیک ہے, ویل لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا معاملہ ہوتا ہے. آفاق احمد صاحب کا اپنا نیریٹو ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں, اور سندھ حکومت ایک اپنی لائن پر ہے. 15 اگست تک بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ نمبر پلیٹس آپ کی جو ہیں وہ اجرک پر کنورٹ ہو جانی چاہیے. اجرک پہ کنورٹ ہونے سے اگر اس شہر میں پیس ہو رہا ہے تو پورے کے اوپر آپ نمبر پلیٹ کے اوپر اجرک لگا دیجئے, مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن تو آپ تو صرف لوگوں کو مطلب اپنا کلچر مسلط کر کے آپ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم اس صوبے کے اندر جو ہے وہ فاتح ہیں اور آپ غلام ہیں, کہ جو ہم حکم دیں گے وہ آپ کر لیجئے. اگر اس اجرک کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ سیکیورٹی فیچرز اس میں دیے ہیں, 365 ایسی کچی آبادی ہیں جہاں یہ گھس نہیں سکتے, جا نہیں سکتے, پانی کا کنیکشن نہیں کاٹ سکتے, بجلی کا کنیکشن نہیں کاٹ سکتے, کسی کو گرفتار کرنے کیا جائیں گے اس پہ سیکیورٹی فیچر دیکھ کے. یہاں کتنے لوگ ایلیگل امیگرینٹس یہاں رہ رہے ہیں, افغانیوں کو آپ نکال نہیں سکے, ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, آپ جو ہے وہ اس بار کوڈ کے ذریعے مجرم کو پکڑ لے گے. پرسوں بھی سنار مارے گئے, کل جو ہے وہ ایک آرمی آفیسر کا بھائی جو ہے وہ موبائل چھیننے میں مارا گیا. اس شہر میں کتنے آپ نے موبائل چھیننے کے اوپر جو واقعات میں گرفتار کر لیے. ہاں, لیکن آفاق صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 34 کھرب یا ارب کا بجٹ, 34 کھرب کا بجٹ ہے نا, کھرب کا بجٹ ہے نا, تو 34 کھرب میں سڑکیں بن رہی ہیں آپ کی شہر میں. آپ کو میں نے یہی تو بات کی ہے. نہیں, میں صحیح بتا رہی ہوں آپ کو, یہ شارع بھٹو گئے ہیں آپ, وہ فری میں نہیں بنی ہے, اسی پیسوں سے بنی ہے. پاکستان پیپلز دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹنرشپ پہ بنی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے شہر کے اندر. پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنی, اس میں بھی جا کے دیکھیے کتنے گھپلے.
آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ اچھا ہی نہیں کر رہی ہے؟ 34 کھرب وہ کھا گئی ہے، شہر کی ڈیولپمنٹ پہ وہ کام نہیں کر رہی، نمبر پلیٹ وہ لگائے تو آپ کو مسئلہ، یعنی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 34 کھرب کے بجٹ کو اگر اس سندھ میں لگا دیں نا تو دبئی سے آپ کمپیٹ کر رہے ہو. سندھ کے دیہی علاقوں کے اندر گائے بیل اور اونٹ جس پانی کے جوہر سے پانی پیتے ہیں نا، وہاں سے عورتیں مٹی ہٹا کے مٹکے بھر کے لے کے جاتی ہیں. وہاں پانی نصیب نہیں ہے لوگوں کو، ڈسپینسری نصیب نہیں ہے. لیاری چلے جائیں، میں آپ کو لے جاتی ہوں سرجانی ٹاؤن، آپ اتنی دور کیوں جا رہے ہیں؟ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ محترمہ مجھے یہ بتائیے کہ 34 کھرب روپے جاتے کہاں ہیں؟ آپ اس شہر کے اندر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس شہر کے اندر پانی پینے کو نہیں ہے، ہر تیسرے گھر میں لوگ بورنگ کروا رہے ہیں. آپ K4 کے منصوبے کے لیے جو ہماری لائف لائن ہے اس کو 150 ارب روپے کمپلیٹ کرنے کے لیے چاہیے. آپ 3.2 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ رکھ رہی ہے. آپ NFC ایوارڈ پہ جا کے لڑ رہے ہو اس لیے کہ آپ کو اس میں سے کمیشن چاہیے ہوتا ہے. آپ نے K4 کے لیے کبھی فیڈرل گورنمنٹ سے لڑائی کی کہ یار 3.2 ارب روپے دے رہے ہو، 150 ارب روپے میں یہ کمپلیٹ ہوگا؟ اس کا مقصد ہے آپ لعنت دکھا کے یہ لوگوں کو بتا رہے ہو کراچی کے کہ ہم تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے. 150 ارب روپے کے منصوبے کے لیے آپ 3.2 ارب روپے دے رہے ہیں. لیکن آفاق احمد صاحب، آپ کی گفتگو چاہے پریس کانفرنسز میں ہو، چاہے آپ ٹاک شوز پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس سب گفتگو کا حاصل لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں، آج سوشل میڈیا کے اوپر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیسے کہاں گئے. اور اگر یہ کمروں میں بیٹھ کے رزلٹ نہیں بنے الیکشن کا تو پیپلز پارٹی سندھ سے الیکشن نہیں جیت سکتی. متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی باقاعدہ گورنمنٹ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ضرورت ہے، انہوں نے ان کے لیے بنائے رزلٹ. آپ کیوں نہیں بن سکے؟ ضرورت میں نہیں بن سکتا. آفاق احمد صاحب، مجھے آج یہ سوال کرنے دیں. دیکھیے، اتنی بڑی سیاست، اپنی شخصیت، اپنا کاز اسٹیک پہ لگا کر اگر آپ آج بھی کچھ نہیں کر رہے، ڈرتے ہیں آپ؟ آفاق اپنے ضمیر کی وجہ سے آفاق اپنا ضمیر بیچ کے آفاق نہیں رہے گا. کیا ضمیر بیچیں گے سر؟ میں آپ نہیں کو بیچ نہ سکتا. آپ کے پاس مال و متا ہے، نہ آپ کے پاس کچھ ہے، کیا خرید لے گا کوئی؟ مال و متا تھوڑی کوئی سب چیز ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ بالکل، ہر چیز کے لیے میں تیار ہوں، وہ میرے لیے مسئلہ نہیں. دیکھیے، جو غلط ہو رہا ہے کوئی کہے یا نہ کہے، مصلحتاً میں کہوں گا کہ اس شہر میں آپ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آفاق احمد صاحب، میرا سوال بالکل مختلف ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں بن سکے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بننا بھی نہیں چاہتا. تو پھر آپ اسی طرح رہیں گے؟ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنے ضمیر پہ بوجھ ڈال کے مرنا نہیں چاہتا. میں جو میں کر سکتا ہوں، میری جو بساط ہے، میں کوشش کر رہا ہوں. انسان کے بس میں محترمہ صرف کوشش ہوتی ہے. ایک کوشش ایک آدمی جیل میں بیٹھ کر بھی کر رہا ہے، جس کے سپورٹرز روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں. آپ کو وہ سپورٹ مل رہی ہے؟ وہ جیل میں بیٹھ کے سپورٹ حاصل کر؟ بالکل ہے. الیکشن کے نتائج ہی تو نہیں ہے نا، اور کیا ہے. یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ الیکشنز کے نتائج، لیکن ہم تو اسی کو فیئر کہتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز. نہیں، آپ سند دے رہی ہیں اس الیکشن کو. میں کیا سند دے رہی ہوں؟ آپ کو نہیں لگتا فری اینڈ فیئر الیکشنز کہا جاتا ہے آپ کے ملک میں؟ اگر آپ ادارے کہتے ہیں. میں آپ کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن دنیا اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی. دنیا کہتی ہے کہ یہ سب رگڈ الیکشن تھا. آپ کہیں، آپ کے کہنے پر ہم مان لیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں، میرے کہنے پہ نہ مانے، لیکن حقیقت حال بہت ساری چیزوں کی یہ ہے کہ جو باتیں ہم کہتے ہیں، شاید میں کچھ چیزیں کہلانے کے لیے کچھ پرانی باتیں دہراتی ہوں تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں. کیا آفاق احمد کی پالیٹکس میں آج کا نوجوان ان کے شانہ بشانہ ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے شانہ بشانہ ہے، اور میں ضرورت نہیں بننا چاہتا کسی کی بھی، لیکن اس کاز سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. میں کراچی کے کچھ اور معاملات پر بات کرنا چاہتی ہوں. معاشرتی حالات یہاں پر بہت برے ہیں. ابھی حال فی الحال میں جو میں نے سنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو مقتوش عمارتیں ہیں وہاں سے لوگوں کو ویکنٹ کروانا بہت ضروری ہے. تو اس معاملے پر ان کی کیا رائے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے. مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ جناب آفاق احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آفاق صاحب، بہت زیادہ ظاہر ہم نے گفتگو کی ہے پالیٹکس کے حوالے سے. کراچی کے مسائل تو آپ کے سامنے ہی ہیں. پانی پر آپ نوحہ کر رہے ہیں ابھی مجھ سے. بجلی اس شہر کو مل نہیں رہی ہے. ہمارے گھروں میں خود پانی نہیں آتا، بجلی جب دل چاہے چلی جاتی ہے. لیکن اس سب سے ہٹ کر لوگوں کی جو رہائش کا معاملہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. مختلف علاقوں میں ہائی رائز بنائے گئے ہیں. ان ہائی رائز کے علاوہ
کچھ بہت پرانی عمارتیں ہیں جس کو اب پاکستان پیپلز پارٹی مخدوش عمارتیں ڈکلیئر کرنے کے بعد کہتی ہے کہ وہاں سے ویکنٹ کروانا ضروری ہے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں, ابھی ایک ٹیم گئی تھی کسی ٹی وی چینل کی, وہ وہاں سے پٹ کر آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ آتے ہیں تو ہمیں یہاں نکالنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ پلیز آ کے ہماری کوریج نہ کیا کریں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جانا چاہیے کہ لوگوں کو متبادل بھی مل جائے اور وہ مخدوش عمارتوں کی خدا نہ خواستہ اگر کوئی واقعہ ہونا ہے تو اس سے بھی بچا جا سکے؟ بالکل میرا بھی موقف یہی ہے کہ دیکھیے جب تک ان کو متبادل نہیں دیتے, اگر ان کی جان خطرے میں ہے, آپ ایمرجنسی میں خالی کروانا چاہتے ہیں کروائیے, لیکن ان کو آلٹرنیٹ پرووائڈ کیجیے. جو یہ 30,000 روپے پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے 30,000 روپے کس بات کے دے رہے ہیں؟ مطلب کرائے کے 10,000 روپے میں ان کے منسٹرز یا ان کے منسٹروں کے نوکروں کو کہیے کہ وہ 10,000 روپے میں کرائے پہ رہ کے دکھا دیں. منسٹر نہیں, منسٹروں کے نوکروں کو کہیے کہ وہ 10,000 روپے میں کرائے پہ رہ کے دکھا دیں. مطلب کسی کو آپ ڈسپلیس کر رہے ہیں, 10,000 روپے کے اندر وہ رہ لے گا. 30,000 روپے کرائے کی مد میں دے رہے ہیں. کتنے مہینے کے لیے دے رہے ہیں؟ 3 مہینے کے لیے. 10,000 روپے کرایہ بنانا. اچھا ہر مہینے 10,000 دیں گے؟ ارے بھائی 30,000 3 مہینے کے لیے دیں گے تو 10,000 روپے بنانا. تو 10,000 روپے کرائے میں منسٹر نہیں, منسٹر کا نوکر رہ کے دکھا دے. مطلب آپ انہیں ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. آپ انہیں آلٹرنیٹ رہائش پرووائڈ کیجیے. ان لوگوں سے ہی ووٹ لیا نا لیاری سے آپ نے. مطلب آپ کے اتنے بڑے بڑے محل ہیں, آپ لوگ جو ہے وہ ان کو 10,000 روپے کرایہ دیں کہ صاحب آپ کرائے پہ شفٹ ہو جائیے. ان کو کوئی آلٹرنیٹ کا فیوچر میں کوئی ان کو یقین بھی نہیں ہے. آپ انہیں سند دیجئے پلاٹ کی اور انہیں آپ لون دیجئے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا کہ جاؤ بھائی اپنا مکان بناؤ, شفٹ ہو جائیں گے. لیکن آپ دینا نہیں چاہتے, آپ ان ایشوز کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ شہر کے لوگ اگر اپنے مسائل میں الجھے ہوں گے تو پیپلز پارٹی یہ سوال نہیں کر سکتے کہ بھائی 34 ارب تم بغیر ڈکار لیے ہوئے کھا گئے ہو تو اس کا حساب دو. لوگ سوال نہیں کر سکتے. آفاق بھائی بات یہ کوئی آئسولیشن میں تو نہیں ہو رہا نا, ایک اپوزیشن نام کی چیز موجود ہے جس کا نام ہے MKM پاکستان, وہ کیا کر رہی ہے؟ ان سے پوچھیے جا کے. ان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا آپ کو؟ آپ پوچھیے ان سے جا کے. آپ تو دیکھ نہیں رہے کیا ان کو کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے ہیں ان سارے معاملات پر؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بھائی میں دیکھیے متحدہ کے بارے میں کوئی رائے آپ کو دوں, آپ ان سے پوچھیے جا کے کہ بھئی آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس اسمبلی کی رکنیت ہے, نیشنل اور پروونشل اسمبلی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پوچھیے کہ بھئی یہ جو آپ مخدوش عمارتیں ڈکلیئر کر رہے ہو یہ اچانک تو مخدوش نہیں ہوئیں, اور ان کمزور عمارتوں کے اوپر جو چھتیں پڑتی رہی ہیں تو تمہارا ہی تو اپوائنٹ کیا ہوا عملہ تھا جو ڈاکوؤں کی طرح ان کو لوٹ رہا تھا اور پیسے لے کے ان کو چھتیں ڈلوا رہا تھا. مجھے تو SBCA کی سمجھ نہیں آتی, آپ کبھی گئے وہاں پہ؟ صاحب SBCA کو تو مطلب آپ نے بس لوٹ مار کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے, اور باقاعدہ کیلکولیٹر لے کے حساب کتاب ہو رہے ہوتے ہیں اسکوائر فٹ کے حساب سے. تو آپ ظاہر ہے اس شہر کا نظام آپ نے برباد کر دیا. پورا سسٹم کے تحت آپ پورا شہر چلا رہے ہیں. اس صوبے میں سسٹم جو ہے وہ حکومت کے اوپر ایک اور حکومت ہے, اور جن لوگوں کی میں بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے فارم 47 بنائے تھے, مطلب ان کی آئی سائٹ ویک تھوڑی ہے. انہیں پتہ ہے کہ مطلب میری موومنٹ پتہ ہو سکتی ہے, میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ اس کا ریکارڈ رکھ کے مجھے شو کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ بکواس کی تھی, لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ SBCA کے اندر کیا ہو رہا ہے, یا اس سندھ کے اندر گورنمنٹ کے اوپر ایک اور گورنمنٹ ہے جس کو سسٹم کہتے ہیں. ذوالفقار جونیئر کی انٹری ہوئی ہے, آپ نے کہا کہ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی پلس تبدیل ہو جائے گی یا ان کو تکلیف پہنچے گی, کیا لگتا ہے آپ کو ذوالفقار جونیئر کا فیوچر؟ دیکھیے سندھ میں روایت ہے, اور سندھ میں جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کلچر, کہ جو خونی رشتہ ہوتا ہے نا وہ لیگیسی کیری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ اس کو بڑا آنر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر بھٹو کے نام کی ویلیو نہیں ہوتی تو بلاول زرداری جو ہے وہ اس کے نام کے ساتھ بھٹو نہیں لگانا پڑتا. ٹھیک ہے نا. تو اب جب جینون بھٹو ہے موجود اور وہ پولیٹکس میں آ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ بہت بڑا پولیٹیکل تھریٹ ہے. اچھا. ڈیفینیٹلی. اور ڈینٹ پڑے گا. ہاں بالکل پڑے گا. آلرائٹ. تھوڑی ریپڈلی میں بات کرنا چاہوں گی. ابھی سن رہے تھے حال فی الحال میں مجھے یاد آ گیا عشرت العباد صاحب کے آنے کی خبریں تھیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی آمد سے کوئی فرق پڑے گا یا یہ ڈیفیوز ہو گیا ہے یہ بات؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ آنے کی کوئی بات ہے. اچھا, آپ کے علم میں نہیں. اور اگر وہ آئے تو آپ کو لگتا ہے کچھ؟ اسٹیٹ پالیٹکس کے آدمی نہیں ہے وہ کہیں ان کی پلیسنگ گورنمنٹ کر دے تو وہ اس قسم کے آدمی ہے. پلیسمنٹ ملک نظر کہاں آ رہی ہے؟ مطلب کہیں اگر کوئی جگہ خالی ہو کہیں ان کی پلیسنگ ہو جائے, اس لیے کہ وہ اسٹیٹ پالیٹکس کے آدمی نہیں ہے, وہ اب الیکٹورل پالیٹکس کے بھی آدمی نہیں ہے. اچھا, یہ فرمائیے گا آفاق بھائی کہ اس سچویشن میں جس وقت ہم کراچی کے مسائل پر بات کرتے ہیں, چاہے وہ پانی, بجلی, گیس کا مسئلہ ہو,
آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وہ وائس یا جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں اس کا اثر ہم آواز ہو کر بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ میں ہمیشہ شاید آپ سے سوال کرتی ہوں کہ چاہے جماعت اسلامی اس پر بات کر رہی ہے یا آپ اپنی اینٹی میں بات کر رہے ہیں یا ایم کیو ایم اپنی اینٹی پہ بات کر رہی ہے، تو اس میں آپ لوگوں کی ایک کلیکٹیو وائس ہو سکتی ہے جو پریشرائز کر سکے پاکستان پیپلز پارٹی کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ ہی یہ وائسز بہتر طریقے سے کام کر رہی ہیں؟ نہیں، ہم نے تو ہمیشہ اگر کوئی ایشو کے اوپر کسی نے بات کی ہے تو ہم نے اس موقف کی حمایت کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس میں کہیں اپنے آپ کو ہم نے بخیل بنایا ہو، کنجوس بنایا ہو. جس نے جو کام اچھا کیا ہے ہم نے اس کی تعریف کی. جماعت اسلامی کی بھی ہم نے تعریف کی ہے. جماعت اسلامی نے بہت سارے ایشوز کے اوپر ہم سے زیادہ مؤثر انداز میں کام کیا اور ہم نے سب کے سامنے کہا. ابھی ایم کیو ایم کے بانی کی طبیعت خراب تھی، سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں، آپ کا بھی ایک بیان میری نظروں سے گزرا، لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت ایک اور میں نے وہ سوشل میڈیا پر دیکھا ان کے بارے میں جو گفتگو چل رہی تھی، اس کو کیسے آپ اینالائز کرتے ہیں؟ کیا لوگوں میں نفرت زیادہ ہے یا غصہ زیادہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کامنٹ سے لوگوں کو پرہیز ہی کرنا چاہیے؟ اچھا، میں بہت ساری باتیں میں کہہ دیتا ہوں، اور میں اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے محبت ہے. ایک گاؤں میں نا کہتے ہیں کہ کہا کہ جی وہ شیر آ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو مارو، مارنے کی کوشش کی. اور جب وہ زخمی حالت میں تھا تو لوگ کھڑکی میں سے پتھر پھینک کے چیک کر رہے تھے زندہ ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کسی نے جا کے ٹھوکر مار کے چیک کیا. تصدیق ہونے کے بعد پورا شہر باہر نکل آیا. ابھی جو صورتحال ہے نا وہ یہی ہے کہ لوگ، یعنی میں کیونکہ جس قوم سے تعلق رکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ہمارے کلچر کو برباد نہیں کرو. صحت مند ہوتے اگر طاقتور ہوتے اور وہ لڑ رہے ہوتے تو پھر ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا اچھا لگتا ہے. ایک انتہائی کمزور آدمی جو مینٹلی کرپلڈ ہے، جو پریشان ہے، جو بیمار ہے، بینگ مسلم، میں نے یہ کہا کہ یار یہ کہہ دینا کہ وہ آسانی سے نہیں مرے گا اور یوں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ سے محبت میں کہا، میں نے کہا یار یہ مہاجر کلچر کی توہین کر رہے ہو کہ مہاجر جو ہے وہ کمزور کے ساتھ رحم دل رہا ہے، اور مہاجر جو ہے وہ کوئی بدماش ہو، کوئی طاقتور ہو تو اس کے سامنے چٹان بنتا ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ اس وقت بالکل مرا ہوا، آپ اس کے لیے بیہودگی کریں. تو جب وہ یہاں تھا تو سب اس کی بغل میں فوٹو کھنچوانے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے. میں ان میں سے نہیں تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جو کلچر ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کنڈیشن میں اس کے لیے کوئی کسی کے لیے بھی. بالکل درست بات ہے. افق بھائی، میں آخری سوال شاید میں چاہوں گی کہ آپ اس کا ذرا مجھے ضرور طویل بھی جواب دینا چاہیں تو دیجیے. آپ کی سیاست، آپ کا انداز، آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر فالو کرتے ہیں، آپ کی کہا ہوا ایک لفظ بہت زیادہ لوگوں کے اندر ظاہر سمجھ بوجھ اور شعور بھی پیدا کرتا ہے، لیکن یہ سوال بھی کھڑا کرتا ہے کہ جہاں اتنا بڑا خلا موجود ہے، جہاں پر ایک سیاسی شعور رکھنے والے شخص یا انسان کی ضرورت ہے، اس خلا کو پر کرنے میں آپ I'm using this word لیکن آپ ناکام دکھائی دیتے ہیں. وہ کون سے محرکات پیدا کیے جائیں جس کے بعد آپ کراچی کی سیاست میں اپنا وہ اثر دکھا سکیں جس کی شاید کراچی آئیٹس کو ضرورت ہے؟ دیکھیے، ہمارے سامنے اس پاکستان کی پوری ہسٹری بھری پڑی ہے. مادر ملت جو ہے وہ پاکستان کے بانی کی بہن تھی، اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت ہوگی جو اس کو شکست دیتی الیکشن میں. لیکن اس کے ساتھ کیا کیا؟ بندوق کی نوک پہ کیا. رائے اس کے خلاف نہیں تھی. اس کے بعد بارے میں بھی کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں اگر وہ ملک دشمن بھی ہیں تو ہمیں اس کی ملک دشمنی لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنی چاہیے اور عوام کے اوپر فیصلہ چھوڑنا چاہیے. عوام سے اچھا منصف کوئی نہیں ہوتا. عوام سے اچھا اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا میں نے نہیں دیکھا کہ اگر آپ فیئر الیکشن کروا دیں تو وہ کبھی بھی کسی کرپٹ آدمی کو منتخب نہیں کرے، اس لیے کہ اس کی اسٹرنگز آپ اپنی مرضی سے ہلا نہیں سکتے. وہ عوام کی خواہشات کے مطابق عوام کے مفادات کو سامنے رکھ کر کام کرے گا. تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں
آپ میرے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کیجئے، میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں جو کام کرتا ہوں یا کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ عوام اس کی وجہ سے اس کے دلوں میں میرے لیے عزت محبت پیدا ہوئی ہے۔ پہلے نام سن کے لوگ مخالفین نام سن کے بدتمیزی کیا کرتے تھے، آج اس چیز کو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس شخص نے اگر مخالفت بھی کی تھی تو اس نے نظریاتی اختلاف کی بنیاد پہ کی تھی، کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا۔ آج وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ اپنے دفاتر میں بیٹھ کر آفاق کو آفاق نہیں کہتے، اور وہ آفاق بھائی کہہ کے بات کرتے ہیں، میری غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ریئلائزیشن لوگوں میں پیدا ہوئی ہے کہ میں نے نظریاتی پولیٹکس کی ہے، میں نے ذاتی اختلافات کی بنیاد کے اوپر کوئی شور شرابہ نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کیے، اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں اصولی بات کروں۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر پاکستان کو آج پاکستان جتنا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا میں جو معاشی ترقی ہوتی ہے نا وہ آپ اپنی مین پاور کو پراپرلی یوٹیلائز کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے امپلائی کی ترقی دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ ترقی کرے گا تو وہ بزنس مین بھی ترقی کرے گا۔ ہمارے ہاں جاگیردارانہ سوچ ہے کہ عوام جو 25 کروڑ عوام ہے نا وہ ایک وقت کی روٹی میں الجھی رہے، تاکہ وہ جو چند لوگ قابض ہیں اس پاکستان پر ان سے سوال نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آپ اس 25 کروڑ عوام کو یوٹیلائز نہیں کر رہے، ورنہ پاکستان دنیا کی بہت بڑی معیشت ہو۔ ہاں بالکل ہے پوٹینشیل تو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ عوام کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں انہیں کبھی پروموٹ نہیں ہونے دیا۔ دو سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے آپ کی گفتگو میں، ایک تو یہ کہ ہر چیز کا ملبہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر لاسٹ الیکشن تک ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے سر پر سجایا ہے، ہر چیز کا ملبہ، الیکشن وہ کراتے ہیں، خرابی وہ پیدا کرتے ہیں، مطلب پاکستان میں اور کوئی کام ہی نہیں کر رہے، ان کا یہی کام ہے، جبکہ وہ ہر دفعہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا کوئی مطلب نہیں اس پالیٹکس سے، تو ہم کیوں ان پہ ملبہ ڈالتے اچھا ہیں؟ میری پوری بات آپ سن لیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کی فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، جی بالکل، ان کی تعریف کرنے میں اور ان کو سپورٹ کرنے میں پاکستان کی کسی قومیت نے، پنجابی نے، پٹھان نے، سندھی نے، بلوچی نے، مہاجر نے، کسی نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ فوج میری ہے تو اس کے اچھے کام پہ اگر میں تعریف کر رہا ہوں تو جہاں غلط ہوگا تو وہاں میں یہ بھی تو کہوں گا نا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کر اگر کام کرے گا یہ ملک ترقی کرے گا، اور یہ ملک ترقی کرے گا تو آج میرے پاس اگر دفاعی بجٹ کے لیے میں نے 2 روپے رکھے ہیں تو کل میں 200 روپے رکھ سکتا ہوں۔ میں دنیا کے اندر اپنی اس فوج کی طاقت کی بنیاد کے اوپر اپنا لوہا منوا سکتا ہوں۔ اگر باجوہ میٹنگ میں بیٹھ کے یہ کہیں کہ ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے تو شرم کی بات ہے نا، ہم اکنامیکلی کمزور ہیں۔ کیوں کمزور ہیں؟ ابھی پیٹرول پرائسز آپ کے اتنے بڑھ رہے ہیں، پیسہ حکومت کے خزانے میں بھرے جا رہا ہے، عوام سے پیسہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے خزانے میں بھرا جا رہا ہے۔ آپ پیٹرول کیا روپے قیمت میں مل رہا ہے پر لیٹر؟ آپ 8,000 ارب روپے سود میں دیتی ہیں خاتون، یہ میں دیتا ہوں، میری عوام دیتی 8,000 ارب روپیہ آپ صرف سود قیمت میں دیتی ہیں۔ یہ آپ کی مطلب اکانومی ہے۔ مطلب آپ ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ 25 کروڑ عوام کو یوز کیجئے، 25 کروڑ عوام کو آپ 25 کروڑ عوام کو پیٹرول کے پرائسز بڑھا کے یوز کیا جا رہا ہے، چینی آپ کو ملتی نہیں ہے، تو اسی طرح تو یوز کرتے ہیں عوام کو، اور کیسے کرتے ہیں؟ چلو آپ جو بات کر رہی ہیں وہ تو ظاہر غصے میں تنزیہ کر رہی ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ چائنا کی اکانومی جو پورے دنیا میں اس کو انہوں نے سپر پاور بنایا نا، تو اس نے انوینشنز نہیں کی تھی انیشل اسٹیج میں، اس نے صرف اپنی جو مین پاور تھی اس کو یوز کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب چاہے وہاں کمیونزم ہو۔ ایک آخری چیز ہے بس، پھر میں وائنڈ اپ کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، اتنے مسائل ہیں نا، مطلب نمبر پلیٹ سے شروع ہو کر معیشت پر آ کر رکے ہیں ہم، اس کے بیچ ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں، یہ عوام جو ہے، آئی ایم ریئلی سوری یوزنگ ورڈ، بہت ہی ابیوسو ورڈ لگتا ہے مجھے، لیکن کون سی چادر تان کر سو رہی ہے، کون سا نشہ کر کے سو رہی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کو اتنا پیٹا جا رہا ہے، یعنی پیٹرول اس کا بڑھ رہا ہے، چینی اس کو مل نہیں رہی، بجلی اس کے گھر آتی نہیں، پانی کا کوئی پرسان حال نہیں،
آپ نمبر پلیٹ پر چیخ رہے ہیں لیکن عوام سکون میں وہ کہہ رہی ہو رہے جو ہونے دو بھائی، اسی میں خوش ہیں آپ نے عوام کو پڑھنے نہیں دیا. آپ خواندگی صرف اس کو کہتے ہیں جو نام لکھنا جانتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں خواندگی کا ریشو یہ ہے. آپ نے تعلیم کو بھی چند خاندانوں تک محدود رکھا ہوا ہے، جو ایچیسن سے پڑھ رہا ہے، جو بیکن ہاؤس سے پڑھ رہا ہے، جو سٹی گرامر سے پڑھ رہا ہے. جس کو آپ 10,000 روپے کرایہ دے رہے ہیں وہ سٹی گرامر اور بیکن ہاؤس سے اپنے بچوں کو پڑھائے گا کیا؟ آپ لوگوں کی شفٹنگ کے اندر 10,000 روپے اس کو کرایہ دے رہے ہیں. جب آپ بچوں کو پڑھنے نہیں دیں گے، آپ اپنی قوم کو جو ہے وہ الٹریٹ رکھیں گے، تو وہ آپ سے سوال کیوں کرے گی کہ کسی کو مطلب پتہ ہے کہ 34 کھرب روپے میں کتنے زیرو آتے ہیں. آپ نے کسی کو پڑھنے نہیں دیا ہے تو ظاہر آپ پھر یہ کہیے کہ صاحب عوام چادر تان کے سو رہی. وہ چادر تان کے کیا سو رہی ہے؟ اس کو تو بیچارے کو خواب میں بھی روٹی نظر آتی ہے کہ مجھے صبح بچوں کو روٹی کھلانی ہے. وہ صبح سے شام تک بیچارہ مزدوری کرنے جاتا ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر آج میری کوئی چیز نہیں بکی، کھلونا نہیں بکا یا مجھے مزدوری نہیں ملی تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گا. حقیقت تو یہی ہے. تو پھر اب اس میں آپ یہ کہیے کہ عوام چادر تان کے سو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. عوام نکلتی بھی تو نہیں ہے نا آفاق بھائی، معاملہ تو یہ بھی ہے نا. آپ نہیں آواز اٹھا رہے، آپ اپنی مسلسل باتیں کر رہے ہیں لیکن عوام آپ کے ساتھ آپ ابھی آواز لگا دیں، کل ہم پروٹیسٹ کریں گے، میں دیکھ لیتی ہوں کتنے لوگ نکلتے ہیں سڑک پر. کوئی نہیں نکلتا. اگر میرے ساتھ لوگ نہیں تھے تو ایک دن کے لیے 144 ڈسٹرکٹ سینٹر میں نہیں لگانا چاہیے تھا. رات کو گرفتاریاں نہیں کرنی چاہیے تھی اگر میرے ساتھ لوگ نہیں تھے تو. کیوں کیا؟ نہیں تھے لوگ، کیوں پریشان ہوئے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آفاق احمد صاحب آج کے لیے. مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ جناب آفاق احمد سے بات ہو رہی ہے. 1 اگست تک دیکھنا یہ ہے کہ ایک ان کی ظاہر ڈیڈ لائن تو نہیں کہوں گی میں، لیکن ان کا جو موقف ہے کہ پاکستان کے نمبر پلیٹ کے اوپر آپ اپنی نمبر پلیٹس گاڑیوں پر آویزاں کریں، کیا وہ نافذ العمل ہوگا یا پھر سندھ سرکار کی اجرک سر چڑھ کر بولے گی اور باقی ساری چیزیں خاموشی رہیں گی. جو حقائق تھے، جو مسائل تھے، اس پر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.